सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुझे इस वक्त पता नहीं टिकर क्या चल रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, गालिब इम्कान इस बात का है कि कुछ इसी नौइयत के टिकर्स इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे दिल शिद्दत गम से भर गए हैं। मुसीबत की इस घड़ी में हम अपने लोगों के साथ हैं। हुकूमत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यकीन रखिएगा कि ये उसी किस्म की बातें हैं जिस किस्म की हमारी तरक्की है। इस वक्त कराची में जो एक और कोहराम बपा है, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में कराची और कराची वालों बिलखुसूस और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को परवरदिगार अमन व अमान से परवरदिगार रूशनास कराए। बहुत सारे मामलात हो गए हैं और अब तो आसाब पर एक थकन सी सवार होती चली जा रही है। कराची में लियारी के इलाके में एक या गालिबन 2 इमारतें भी गिर गई हैं। बताया गया है कि अब तक कोई एक फ़र्द मेरा ख्याल है अपनी जान से गया, लेकिन यह यकीन करना मुश्किल है कि नुकसान महज इतना ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि नुकसान मिनिमम हो, लेकिन महज दुआओं से अगर सब कुछ हो रहा होता तो मेरा ख्याल है कि सारे काम फिर दुनिया में दुआओं से ही चलाए जा रहे होते। बहुत सारी बातें आपको थोड़ी देर में सुनाई देंगी। कल से कुछ टॉक शोज़ भी, ये शायद 11 बजे की स्लॉट, 11 बजे की स्लॉट बाकी है भी, शायद इस पर कोई शेर दिलेर इस पर ये ज़रूर बात करे कि जी SBCA ने क्या किया, सिंध हुकूमत ने क्या किया, वफाक की क्या जिम्मेदारियां हैं। फिर आवाम पर भी तबर्रे किए जाएंगे कि जी लोग जाकर के मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहते क्यों हैं, इस तरह की बातें। लेकिन आप ये यकीन रखिएगा कि ये सिर्फ बातें ही हैं, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। मैं अपने मौजू की तरफ आ जाता हूँ। जब उस मौजू पर कुछ होना ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कराची में कोरोना केसेस में अब अचानक इजाफा हो चुका। जमहूर दरबदर है, ताहम अल्लाह रब्बुल इज्जत का मशकूर हूं, सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की ज़ाते बाबरकत का कि जमहूरियत का पौधा पनप रहा है। जमहूर की हालत से कता नजर, कहीं बिस्तर नहीं तो कहीं वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी का गीत पूरी आबोताब से गाया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक ट्वीट फरमाया है। उन्होंने कहा है कि अब लोगों के पास पैसा है लेकिन अस्पतालों के ICU में बेड्स नहीं। आपने ठीक कहा सर। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपना काम करके फारिग हो भी गए। मुहज़्ज़ब मुल्कों में अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या होता तो ट्वीट करके कोई इतनी आसानी से अनका हो नहीं सकता था। फिर उससे सवाल होता, फिर उससे पूछताछ होती कि इस पर आपने किया क्या। आपने विफाक से कहा, विफाक नहीं माना, और बहुत सारे लैतोलाल हैं। मैं समझता हूं कई जगह आप ठीक भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या महज ट्वीट कर देने से जिम्मेदारियां पूरी हो गई? ये एक सवाल है, जानेंगे अपने मेहमानों से। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कारोबार और शॉपिंग सेंटर्स खुलने पर खुशियां मनाने वालों पर तनकीद भी फरमाई। किस हद तक जायज है पता चलेगा आज के प्रोग्राम में। रह गई अस्पताल माफिया, स्कूल माफिया की तरह अस्पताल माफिया, गोश्त माफिया, दूध माफिया, ड्रग माफिया और ड्रग्स माफिया। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम इससे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अस्पतालों का नेक्सस और कार्टेल जिसके हवाले इस वक्त हमारी जिंदगी है, कौन नहीं जानता, लेकिन मजाल है कि कोई इनके सामने खड़े होने की जुर्रत करे। वो अस्पताल आपके किसी प्यारे की लाश को रोक ले, वो आपके हार्ट अटैक से या केले के छिलके पर खड़े होकर के राही मुल्क अदम हो जाने वाले की लाश को कोरोना ज़दा डिक्लेयर कर दें। मजाल नहीं है किसी की कि कोई उनसे सवाल कर ले। यौमिया कराची में निजी अस्पताल 70 से 80 हजार, और यह मैं हुस्न-ए-ज़न रखते हुए बता रहा हूं, 70 से 80 हजार एक बेड का चार्ज कर रहे हैं, एक रूम का। कोरोना तेरा शुक्रिया। और वो बेड भी ऐसे नहीं मिल जाता। आज शाम को मेरी किसी से गुफ्तगू हुई, उसके भाई को कोरोना डिक्लेयर हुआ था। यू वोंट बिलीव, अगर मैं बताऊं तो शायद इस वक्त ये स्टूडियो गिर जाए। उसने किससे टेलीफोन करवाया, तब जा करके उसके भाई को एक कमरा मिला। और आज शाम में मेरी उसके भाई से भी गुफ्तगू हुई
وہ ابھی تک باقاعدہ حیات ہے الحمدللہ. لیکن کیا اس شہر میں ہر آدمی کے پاس اتنی ہی بڑی پرچی، اتنی بڑی سورس ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ کو زندہ رہنے کا اختیار ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب بھی ہم سب جانتے ہیں. وفاق اور صوبہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ میرے پاس ایک بائی لائن موجود ہے جو میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا، لیکن میرا ماننا ہے کہ وفاق اور صوبہ الحمدللہ اپنے تئیں تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ محض الزام در الزام کی سیاست کر رہے ہیں. بائی لائن کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں اس کی کچھ اختصار کے ساتھ میں پیش کر دیتا ہوں. بابر اوان نامی رپورٹر نے رپورٹ فائل کی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترجمانوں کا کام ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دینا رہ گیا ہے. روزانہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حکومت نے اتنے سو اور اتنے ہزار بیڈز پر مشتمل اسپتال بنا دیے. روزانہ ہزاروں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، تاہم عملاً ایسا قطعی نہیں ہے. حکومت سندھ کی ناقص حکمت عملی کے باعث، یہ دوبارہ نام لے لیتا ہوں، بابر اوان نامی رپورٹر نے بائی لائن فائل کی ہے. میں صرف اسے پڑھنے کا گناہگار ہوں. موضوع پر آ جاتا ہوں. حکومت سندھ کی ناقص حکمت عملی کے باعث کراچی کے عوام اسپتالوں میں بستروں کے لیے مارے پھر رہے ہیں. 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر قائد کے 12 اسپتالوں میں کورونا وائرس کے صرف 498 مریضوں کے داخلے کے بعد اسپتالوں کا نظام چوک ہو گیا ہے. اسپتالوں نے مریض لینے سے انکار کر دیا. اس ضمن میں سیکرٹری صحت سندھ زاہد علی عباسی سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا، تاہم مصروفیت کے باعث انہوں نے بات کرنے سے معذرت کر لی. مصروفیت 498 مریضوں کے باعث اسپتالوں کا نظام چوک ہو گیا. سیکرٹری صحت کہاں مصروف ہے یہ جانیں گے آج انشاءاللہ تعالی، اپنے طور پر کوشش کریں گے. اگلی سٹوری، شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کا دعویٰ ضرور وفا ہوگا. چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کا غم و غصہ عروج پہ. انہوں نے کہا کہ اب کیسے مقدمات، اے ٹی ایم کو تو فرار کرا دیا گیا. یہ جو بھی سن رہا ہے بھائی یہ سن لو. نفیسہ شاہ صاحبہ کا نام لے لیتا ہوں، انہوں نے خود دیا ہے تو میں ان کا نام لے لیتا ہوں. فرما رہی ہیں کہ حکومت اب کیسے مقدمات، اے ٹی ایم کو تو فرار کرا دیا، حکومت محض اپوزیشن کے درپے ہے. بختاور صاحبہ کا غم و غصہ بھی سامنے آیا. کہہ رہی ہیں میرے والد اور بھائی کا نام ECL پر ڈال دیا گیا. احتساب کا اصل وقت آیا تو طرز عمل یکسر مختلف. میرا خیال ہے سننے والے، دیکھنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، واٹس ایپ پہ اسے آگے شیئر کرنے والے بخوبی سمجھ رہے ہیں بختاور صاحبہ نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، تاہم اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. مصیبت کی اس گھڑی میں انہوں نے جو کامیڈی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے پروردگار عالم، اور انہیں حوصلہ دے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح سے اپنے مذاق سے ہمارے دلوں کو، قلوب و اذہان کو برمایا کرے. فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. اپوزیشن کا تو پتہ نہیں، تاہم حکومت اور عوام دونوں ایک پیج پر آ گئے. دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کب کرو گے بھائی. اس سیاسی مذاق میں احسن اقبال صاحب نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے الٹا کورونا سے ہی اپیل کر دی ہے کہ وہ رحم کر دے. میرا خیال ہے اپیل اللہ میں ایسے کی جاتی تو شاید کوئی نتیجہ برآمد ہوتا. تاہم مصیبت کا وقت ہے نون لیگ پر. احسن اقبال صاحب اگر بوکھلا گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیگی رہنما نے الزام عائد کیا ہے کہ تبدیلی سرکار نیم حکیم ثابت ہوئی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ وہ اپنی حکمت کا پوٹلا دے کر کے جو قائد تحریک کو باہر بھیج دیا، اگر ان سے وہ پوٹلی منگا لیتے تو ہمارے کچھ دلدر دور ہو جاتے. مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہے محترم شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ GDA کی ممتاز رہنما ہیں، شعلہ بیانی کے لیے سب جانتے ہیں ان کو. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب PMLN سے ان کا تعلق ہے. کراچی سے ریلیٹڈ سٹوری ہے. اس سے پہلے کہ ہم کورونا کے بارے میں گفتگو کریں، میرا خیال ہے نصرت سحر عباسی صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر کریم خواجہ کے پاس جانا واجب ہے. کریم خواجہ صاحب جناب من، انٹرو میں میں نے جو کہا، ہمارے دل مصیبت کی اس گھڑی میں لوگوں کے ساتھ ہیں. دل ضرور ساتھ ہوں گے سر، لیکن حکومت اس وقت ساتھ نظر نہیں آ رہی. اس سے پہلے بھی SBCA کے حوالے سے بہت کچھ ہوا. کراچی ایئرپورٹ پر وہ جو ڈیزاسٹر ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ کے سامنے ماڈل کالونی میں، وہاں پر بھی بہت بھاگ دوڑ، بڑی تگڑم لڑائی گئی، لیکن ابھی تک SBCA کے کسی، میرے خیال ہے منشی کا بھی تبادلہ اگر ہوا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، معافی مانگ لوں گا آن ایئر. اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو مجھے بتائیے. اور یہ اس نام میں کتنی تاثیر ہے منظور قادر کاکا کی کہ اس کے جانے کے بعد آج تک کوئی ٹھیکیدار اس کی جگہ لایا نہیں گیا، یا ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ پورا نظام تو آٹو پہ لگا ہوا ہے.
میرے دوست نور العارفین صاحب، سب سے پہلے تو لیاری میں جو واقعہ اس وقت ہوا ہے، جو ٹی وی پر میں نے سنا ہے کہ 2 عمارتیں ایک دوسرے پر گر پڑی ہے، اللہ کرے لوگ جو ہے سلامت ہو یا کم سے کم ڈیمیج ہو، انسانی جانوں کا خیر ہو، تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں کوئی بھی رسپانسبل ہے، کوئی بھی اس میں ملوث ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ کرمنلز کو پیپلز پارٹی کہہ کے چھوڑ دیا جائے اور جو غلطی کرتے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بالکل سزا ملنی چاہیے، سخت سزا ملنی چاہیے، اور اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اس پر بھی پروب ہونا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہماری پیپلز پارٹی کی نہیں ہوتی ہے۔ کرمنلز کو ہم کیوں تحفظ دیں؟ جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، میں نے جو ہے آنے سے پہلے سی ایم ہاؤس سے ساری تفصیلات لی تھی اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کرونا پہ جانے سے پہلے اگر آپ صوبے منظور سندھ قادر میں کاکا کی پراثر شخصیت کے بارے میں وہ جو میں نے جزوی سوال کیا تھا، اگر آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں تو پھر آپ کرونا پہ بات کر سکتے ہیں۔ سر اس میں اس شخص میں نہیں جانتا ہوں، نمبر 1 بات، اور بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے، کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملی ہے، اور جہاں تک اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی رول تو نہیں ہونا چاہیے سارے محکمے میں، پر کسی بھی صورت میں کسی نے بھی کوئی غلطی کی اس کی ہم سپورٹ کیوں کریں گے؟ پیپلز پارٹی غلط کاری کی یا کسی نے غلط کام کیا اس کے ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ میں ایک ذمہ دار پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، تو وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے مجھے علم نہیں۔ درست ہے سر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا، اگر آپ تھوڑا سا التماس ہے آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں سر کہ تھوڑا سا توقف رکھیے گا۔ میں محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ کے پاس جاؤں۔ میڈم، یہ افسوسناک خبر آپ بھی سن چکی ہیں کہ اس وقت لیاری میں جو کچھ ہوا، سوال میں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سے پوچھ چکا، یوں سمجھیے کہ یہی سوال میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے، کیا فرمائیں گی؟ ہیلو میڈم میری آواز سنتی ہیں آپ؟ جی یار، بہت رک کے آواز آ رہی ہے۔ عارفین، آپ کا سوال میں کچھ سمجھ گئی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر، پلیز گو آن۔ جی دیکھ، اب تو تواتر سے ہونے لگے، اب تو تواتر سے ہونے لگے ہیں، اور جو بلڈنگز ہیں جو ہم نے خاص طور پہ میرا تو سوال جمع ہے، کافی عرصے سے سوال جمع ہے کہ جو مخدوش عمارتیں، اور تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً جو نمبر ہیں وہ 250 سے زیادہ ہے کراچی میں، صرف کراچی کی بات کر رہی ہوں۔ کراچی میں جو مخدوش زندگی وہاں رہ سکے، ان عمارتوں کی حالت ایسی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس دوران یہ تیسری بلڈنگ گری ہے۔ اب جو مر گئے، جن کے اپنے چلے گئے، کچھ زخمی ہیں، وہ بیچارے تو عادی ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے اب ان کو پتا ہے کہ اب ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر دوسرے دن صبح اٹھو تو یہ خوف، یہ ڈر، پتہ نہیں ہمارے ساتھ آج کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں ساتھ والے کے ساتھ ہوگا، یا کراچی میں کئی محلوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان بلڈنگز کو اس طرح چھوڑ دیا، جب پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے عارفین کہ بھائی یہ مخدوش ہیں اور یہاں لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ کچھ کریں، ان یا کو نکالیں، ان کو آلٹرنیٹ دیں، یا تو پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر نوٹسز، پھر اس طرح کے بیانات کہ بہت ہوا، بہت افسوس ہوا، اتنے لوگ مر گئے، ہم اتنے لاکھ دے دیں گے، ہم اتنا دیں گے، دیتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ لوگوں کو پیسہ زیادہ ہے یا اپنے پیارے عزیز جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جس طریقے سے جاتے ہیں، کسی کا میڈم، ہاتھ ملتا ہے، آپ نے کسی کا دنیا سے جانے والوں کا ذکر کیا، میں یہاں اسے غم میں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کو دوبارہ شریک کروں گا۔ میں اپنے موضوع پر واپس آ گیا ہوں۔ کرونا کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے سر، اس حوالے سے ہمارا جو نظام ہے اس کے جو عیوب، جو نقائص، اسے ایک بائی لائن میں، اس کے علاوہ اگر آپ گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو خیال ہے صورتحال شاید آپ کو کچھ تو ویسی ہی نظر آئے گی۔ جناب من، وفاق اور صوبہ مصروف تو ہیں، لیکن الزام در الزام کی سیاست میں سر، وہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں
وہ کیا ان کا ٹویٹ سے گزارا ہو جائے گا جو مرتضی وہاب صاحب نے ماشاءاللہ فرمایا ہے، یا اس وقت پریکٹیکلی اسپتالوں کو لگام ڈالنے کی، اسپتال مافیا کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے؟ سرکاری اسپتالوں کے پاس یارہ نہیں ہیں اور نجی اسپتال جو ہیں وہ اس وقت کھال ادھیڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ سر یہ کام وفاق کا ہے یا کم از کم یہ کام صوبہ کر لے گا؟ دیکھیں، ہر پاکستان کے شہری، وہ صوبہ سندھ کا ہو یا پاکستان کے کسی صوبے کا ہو، اس کی جان بچانی ریاست کی ذمہ داری ہے، جس میں ہم بھی ہیں، صوبہ سندھ بھی ہے۔ اور صوبہ سندھ نے کرونا کے لیے بیٹل سب سے پہلے شروع کی تھی۔ جہاں تک میری معلومات ہے، اور وفاق کا جو ایپ بھی بنایا ہے، اس کے حساب سے جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں، مختلف آئی سی یوز، مختلف وینٹیلیٹرز کی، وہ ایپ بھی وہ شروع ہو رہا ہے اس حساب سے۔ میں نے جو معلومات کی ہے تو صوبہ سندھ کے پاس، سارے سندھ کے اور خصوصاً کراچی میں چیزیں ایسی ابھی تک مینج ہو سکتی ہیں۔ عارفین، ایک بات تھوڑا ذہن میں کراچی جو کہ سندھ کی راجدھانی ہے، مہاراشٹرا جو ہندوستان کی راجدھانی ہے بمبئی، اس دونوں کا پیٹرن ایک ہی طرح چلا ہے، کیونکہ دونوں کمرشل ہب ہے، وہ ہندوستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے۔ اور جو وفاق نے جو جس طرح کے میسیج دیے، اور عام آدمی اگر آپ کراچی میں چلیں گے پھریں گے، آپ بھی کچھ چلتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لوگ کیئر کم نہیں کرے، کیونکہ کنفلکٹنگ میسیجز کی وجہ سے۔ سی ایم سندھ کہہ رہے ہیں کہ خیال کرو، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا ان دونوں کی وجہ سے، لوگوں نے کہا کہ کرونا تو ہے ہی نہیں اور لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اول بات یہ ہے۔ اب جہاں تک میرا ایز اے ڈاکٹر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس وقت کہ کیا ہونا چاہیے، میں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر میں نے یہ بات نظر بھی کی ہے 2-3 دن، اور بلاول بھٹو ہمارے جو سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، مجھے بریک پر جانے کی کال دی جانے والی ہے۔ میں میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس ایک موضوع پر، میں چاہ رہا تھا کہ آپ ایک حیثیت سیاستدان یا سندھ حکومت کے حوالے سے کوئی ایک بات اگر آپ اس پر ہم سے کر سکتے۔ شوکت بسرا صاحب کے پاس جاؤں گا۔ شوکت بسرا صاحب، سر آپ کے پاس 1.5 منٹ کا وقت موجود ہے، یہ مجھے بتائیے گا سر، اس ایک وقت میں سندھ حکومت کا جو جواب تھا وہ بذریعہ اللہ آپ کو نیکی دے، آپ نے سنا ڈاکٹر کریم خواجہ کی زبانی۔ جناب، وفاق کس طرح سے عہدہ برا ہوگا اس ایک چیلنج سے کہ جب کراچی والے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، صوبے کی جانب سے اس طرح کا جواب دیا گیا ہے؟ اچھا نور العارفین، پہلی بات تو لیاری والا جو واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ فوت ہوئے ان کو جنت میں جگہ دے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی ہو کے ان کے خلاف ایگزیمپلری ان کو سزائیں ملنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس بلڈنگ کی اجازت دی، وہ کون لوگ ہیں جو اس منسٹری کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ جنہوں نے یہ نقشے پاس کیے تھے۔ بالکل اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ جو حکومت ہے، سندھ حکومت، بالکل میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، یہ صرف بڑھ کے مارنے کے عادی ہیں۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ سوائے تانے دینے کے، الزامات لگانے کے، جی مرکز کر رہا ہے، جی مرکز، اور پہلے تو بڑے ٹارزن بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں بڑے انتظامات کیے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر بیچارے کو یہ وینٹیلیٹر پرووائڈ نہیں کر سکے۔ اب جیسے ہی آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کی توجہ اس بات کی طرف، وہ لوگوں کی جان و مال کی طرف تو پھر تو بات ہے نا، ان کی توجہ تو اپنے معاملات کی طرف ہے، ان کی توجہ تو اپنے ایشوز کی طرف ہے۔ بس وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ عملی طور پر جا کے دیکھیں اسپتالوں میں کیا حالات ہیں، عملی طور پر دیکھیں وہاں پہ نہ کوئی بیڈ ہیں، نہ کوئی وینٹیلیٹرز ہیں، نہ کوئی صورتحال ہے۔ شوکت بسرا صاحب، یہاں مجھے ایک امیڈیٹ بریک پر جانے گئی ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر جانے کا۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار چیمہ صاحب کافی دیر سے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہیں، انہیں اس زحمت سے آزاد کیے دیتے ہیں۔ نثار چیمہ صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں۔ جی سن سکتے ہیں تو سر جواب اگر آپ دیں میں مشکور ہوں گا۔ میری آواز مجھے آ رہی ہے دوبارہ؟ جی
آپ سوال فرمائیے، جواب حاضر ہوگا. سر اگر آپ نے ٹی وی شریف کھولا ہوا ہے تو اس کی آواز دبا دیں، بند کر دیں، کیونکہ میں اپنی آواز سن رہا ہوں، کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے یہ. سوال میرا یہ تھا سر کہ اس ایک وقت میں کہ جب معاملات کافی تلخ ہیں، گڑبڑیشن بڑھ گئی ہے، محض یہ کہہ دینے سے معاملات رفع دفع تو نہیں ہو سکتے کہ کراچی میں ایک سانحہ ہوا اور وزیر اعظم نتھیا گلی میں تھے. یہ نون لیگ اینڈ اپوزیشن کا جو رونا تھا، یہ میں ایسے اپنی زبانی بیان کر رہا ہوں، اس پر بہت پہلے ہم بات کر بھی چکے ہیں. سر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، صوبہ اور وفاق جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے عقدہ کھل چکا. یہ سب کچھ نیا تو نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو. سر کراچی میں ہیٹ اسٹروک سے کئی ہزار بندے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے تھے. اس وقت ہمارے وزیر اعظم سر میاں محمد نواز شریف صاحب خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نوافل کی ادائیگی کو یقینی بنا رہے تھے. ہم لوگ تو عادی ہیں ان سب چیزوں کے، پھر ہمیں کیوں برا لگ رہا ہے اس مرتبہ؟ یہ نور العارفین صاحب یہ فرمائیے کہ وہ کئی ہزار لوگ جب جو اللہ میاں کے پاس پہنچانے کے جو باعث بنے، ان کی پارٹی جو تھی اور 12 مئی کی جو ذمہ دار تھی، وہ آج کیا وزیر اعظم صاحب کے اتحادی میں شامل نہیں ہے؟ کیا ان کے اتحادی نہیں ہیں؟ کیا حکومت میں شامل نہیں ہے؟ ان کے لوگوں کو تو وہ نفیس ترین وزراء قرار دے رہے ہیں. بات یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، باقی بھی جن کو بڑے بڑے وہ چور ڈاکو کہتے رہے، آج ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں. دیکھیں، یعنی صرف ایم کیو کی بات نہیں ہے، کاف لیگ اور اس کی قیادت کے بارے میں، آزاد منتخب ہونے والے ارکان کے بارے میں، اور انفرادی طور پہ دیکھیں موجودہ وزیر ریلوے کے بارے میں ان کے ارشادات کیا تھے، یہ سارے آپ کو پتہ ہے. سو بات یہ کہ یہ دیکھیں، وہ یو ٹرن کے بادشاہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کہ جی انہوں نے پہلے کیا کہا اور بعد میں کیا کہا. ان کو ایک وہ یو ٹرن لینا وہ ایک قابل فخر بات سمجھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کراچی کی ایک بڑے افسوسناک سانحہ ہوا، ایک جو بہت بڑی عمارت تھی منہدم ہوئی، اور خطرہ یہ ہے کہ کئی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئی ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، بدقسمتی سے ہر شعبے کی عمارت، خواہ وہ معیشت کی عمارت ہو، گورننس کی عمارت ہو، اکاؤنٹیبلٹی کی عمارت ہو، اخلاقی قدروں کی عمارت ہو، وہ یہ منہدم ہو رہی ہے. اور یہ انعقاد کا جو ہے عمل پتہ نہیں یہ کہاں جا کے رکے گا. بدقسمتی سے جو اس وقت جو حکمران مسلط ہیں، وہ تو کرونا سے بھی بڑا عذاب ہیں. کرونا بہت بڑی وبا ہے، لیکن دیکھیں یہ کہ میں آپ کو عارفین صاحب بتاؤں کہ دیکھیں یہ WHO کی یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ طبی مسئلہ، میڈیکل ایشو تھا. اور WHO کی یہ ریکمنڈیشن تھی واضح طور پر کہ جن ممالک میں پاکستان سمیت جن میں یہ کرونا کے کیس بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا، تعلیمی ادارے بند کیے، آئسولیشن سینٹر قائم کیے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سارے انیشیٹو لیے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور پنجاب اور KP گورنمنٹ ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے. کوئی یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور وزیر اعظم صاحب قائدانہ کردار ادا کرنے کے بجائے ناقدانہ کردار ادا کرتے رہے، اور ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں. اور یہ جو لاک ڈاؤن انہوں نے کبھی لاک ڈاؤن ہونا ہے نہیں ہونا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، پلان لاک ڈاؤن، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ پردہ ہے کہ تلمن سے لگے بیٹھے ہیں. یہ تو ہاف ہارٹڈ ان کے سارے فیصلے عارفین صاحب، معیشت ہو، کرونا ہو، ہر شعبے میں ان کے فیصلے جو ہیں وہ نیم دلانہ ہیں، یہ عاجلانہ ہے اور جاہلانہ ہے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، یہ بہت سخت بات آپ نے کی ہے. میں تھوڑا سا اس سے اختلاف رکھتے ہوئے محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ کے پاس جاؤں گا. میڈم، میرے پاس ایک خبر موجود ہے، پھر آپ کی ویڈیو بھی خوب وائرل ہوئی جس میں آپ نے سندھ سرکار کی نظر اتاری تھی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے. آپ کا کہنا تھا کورونا وائرس کے دوران ہم وزیر صحت سندھ کو ڈھونڈتے رہے، 5 ارب روپے کس کے پیٹ اور اکاؤنٹس میں گئے یہ بتائیں. وزیر اعلیٰ عملی اقدامات سے زیادہ روزانہ حساب کتاب بتاتے رہے. وزیر صحت فرماتی ہیں کہ سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں بہترین نظام ہے. کیا وجہ ہے کہ آصف علی زرداری، سوراب سرکی اور مرتضی بلوچ نجی اسپتال میں زیر علاج رہے؟ میڈم، وضاحت تو آپ کی خیر اس بیان سے ہی ہو جاتی ہے کہ سندھ میں حال کیا ہے، لیکن اس ایک وقت میں یہ جو پنگ پونگ آپ کے سامنے آئی ہے، کریم خواجہ صاحب کی زبانی اور شوکت بسرا صاحب کی زبانی، جو بھی آپ نے کراچی والوں کے حال کو سنا، کراچی والا کوئی خدا نہ خواستہ مبتلا کورونا ہو کر کسی اسپتال کا رخ بھی نہیں کر سکتا. میڈم، کس کی نظر اتاری جائے؟
عارفین نظر اب کیا اتاریں، خدا 12 سال ہو گئے ہیں، اب تو سندھ والوں کو ایسی بری نظر لگی ہوئی ہے 12 سالوں سے، خاص طور پہ کراچی اتنا بڑا جس کے بارے میں ابھی بات ہوئی، ابھی ہم ایک صدمے میں ہیں اس وقت بھی، جو بار بار چل رہی ہے نیوز پہ کہ ابھی نکال رہے ہیں، کئی تو دفن ہیں، دبے ہوئے ہیں وہاں۔ یہ اپنے دل اپنا کوئی پیارا ہو نا تو پتہ چلتا ہے، دوسروں کے لیے تو آپ صرف ہمدردی اور نوٹسز ہو سکتے ہیں، جس کا اپنا پیارے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو۔ تو کراچی جیسا شہر، عارفین آپ بھی یہاں، ہم بھی یہاں، سب یہاں، جو یہاں حالات ہیں، میں ہیلتھ پہ ہی بات کر لیتے ہیں لازمی، جو ہیلتھ کی سچویشن ہے، جو ہیلتھ کے ابھی آج کا بتایا گیا ہے کہ ایک کسی گورنمنٹ ہاسپٹلز کی تو حالت بہت ہی خراب ہے، وہ آپ چاہے یہ مانے یا نہ مانے، ان کو تو 12 سالوں سے کہتے رہے، لیکن یہ کہتے ہیں میں نہ مانوں، اگر آپ سوال پوچھیں کہتے نہیں KPK میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، بلوچستان میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، پنجاب ہوتا ہوگا، میں اپنے لیے رو رہی ہوں، میں سندھ کی عوام کے لیے رو رہی ہوں، کراچی کے عوام کے لیے رو رہے ہیں، یہاں کا بتائیں کہ جب 12 سال مسلسل آپ رول کر رہے ہوں اور پھر مسلسل اتنے ہیلتھ منسٹر بدلے جائیں، اور پھر میں صرف 5 سالوں کا 361 ارب کا حساب مانگ لوں کہ میں کہوں کہ اگر کراچی کوئی بہتر کر دیتے تاکہ لاڑکانہ سے جو بچہ کتے کا کاٹے والا وہاں اس کو نہ ملتا، یہاں آتا تو وہ زندہ تو بچ جاتا، لیکن نہیں، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں بھی مر جاتے۔ آج میں نے 3-4 پیشنٹس جو اسی طرح کسی نہ کسی شہر گاؤں گوڑ سے آئے ان کو سرکاری اسپتالوں میں داخلہ کروایا ہے، جن سرکاری ہاسپٹل غریب ننگے پیر اور جسم میں کپڑے نہ ہو ان کے لیے، جن کے لیے بنائے گئے ان کے لیے داخلہ مشکل ہے۔ حالات تو اور لوگ تو اب اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں حالت یہ کہ ڈاکٹر ڈر کے وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور جو ڈاکٹر وہاں کرونا میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ وہاں نہیں ایڈمٹ ہو رہے، وہ جاتے ہیں نجی ہاسپٹلز میں۔ یہ تو حال ہے، میں کہہ رہی ہوں سب گوائیں، سب کو پتا ہے۔ پھر ہم ہیلتھ منسٹر سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹوپڈ۔ میں کہتی ہوں میری زبان میں، میری قومی زبان، اگر سندھی میں نہیں آتی تو میری قومی زبان میں بتا دیں، آپ خدا کا واسطہ ہے جو یہ فائل لے کر آئی ہیں اس میں کیا ہے میری سندھ کے عوام کے لیے، اس میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے میری سندھ کے عوام کے لیے۔ وہ گاؤں گوڑ کا، وہ لاڑکانے کا، وہ نواب شاہ کا، شکارپور کا، وہ ہوٹل پہ بیٹھا گھر میں بیٹھی میری ماں بہن سنے تو صحیح کہ میری ہیلتھ منسٹر مجھے کیا بتا رہی ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے کرونا سے کیسے بچو یا کیا کیا ہے میں نے۔ تو یہ چیزیں تھی، اور ویسے بھی کراچی کا تو، کراچی جیسا میٹروپولیٹن سٹی اور ہیلتھ کا جو بجٹ خربوں، سوال نہ پوچھے، سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتا؟ یا کسی دفتر میں جاؤ، کسی ادارے میں جاؤ، جب تک فائل میں 500 نہ رکھو تب تک آپ کو اندر سیکریٹری سے ملنے نہیں دیں گے، ہاسپٹلز میں فون نہیں آئے گا، 4 پیسے نہیں دیں گے، بھائی خدا کا واسطے اندر ڈاکٹر سے ملا دو، میرا نمبر دلوا دو، بیڈ دلوا دو، بچہ مر رہا ہے اس کو اندر لے جاؤں، بیڈ پہ کہیں بیڈ ہی مل جائے، باہر پڑے تڑپ رہے۔ یہ حالات ہیں کیونکہ سب بھاگتے ہیں کراچی، یہ کہتے ہیں ہم نے پورا سندھ اتنا اچھا کر لیا، باہر سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا، اگر آپ تھوڑا سا توقف کریں تو میں کریم خواجہ صاحب سے اس پر آپ کا جو سیکنڈ اوپینین لے لوں۔ کریم خواجہ صاحب، سر اگر آپ چاہیں تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے حوالے سے سکر میں جو کارڈیو اسپتال بنا ہے اس کے حوالے سے اپنی گفتگو کو شروع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے کچھ کہنے سے نہ کہنے سے تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے سندھ حکومت کا انیشیٹو ہے، آپ نے بتانا ہے، لیکن عمومی طور پر جو نصرت سحر عباسی صاحبہ نے گفتگو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اس روز کی، یا آج جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، صورتحال آپ کے خیال میں کتنی مختلف ہے اس سے؟ دیکھیں، ہماری بہن ہے، ان کو اسمبلی ممبر ہے، ان کو ہر طرح کی بات کرنے کا رائٹ ہے اور اس رائٹ کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے، میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹوٹلی اس وقت تک ایکوپڈ ہیں، ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں، سرکاری اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، ابھی ہم نے 500 کھنڈ ڈاکٹرز بھرتی کیے ہیں 6 مہینے کے لیے کرونا کو فیس کے لیے، کسی اور صوبے نے نہیں کیے ہیں۔ سندھ کے ہر ضلع میں انکلوڈنگ کراچی کے جو 7 ضلع ہیں، وی آر پریپیئر فار اٹ۔ یہ بات ہے کہ ہیلتھ ورکرز جو ہیں ہمارے وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم پوری طرح پیار ہیں۔ میڈم ہماری بہن ہے، یہ خود حکومت کا حصہ ہے، وفاق میں یہ GDA والے موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ پنجاب اور جو KP میں جو تباہی ہو رہی ہے، پنجاب کے لوگوں سے جو حساب کتاب لے رہے ہیں، وہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، سندھ میں ٹیسٹنگ اچھی خاصی ہو رہی ہے،
پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے، اموات چھپائی جا رہی ہے جو اخباروں میں آ رہا ہے. کے پی میں بھی یہی اشارہ ہے کہ سب سے زیادہ اموات اور پی ٹی آئی اور یہ سب بیٹھے ہیں، وہاں تباہی ہو رہی ہے. اور یہ سندھ بھی نسبتاً ان دو جو صوبے ہیں ان سے بہتر ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے نسبتاً اگر پاکستان کی جنرل سچویشن میں سندھ نے بہت اچھا کام ہے. میں یہ کہوں گا، ہم یہ چاہیں گے کہ ابھی بھی وقت ہے. عمران خان کو چاہیے کہ پاکستان سارے میں 15 دن یا 1 مہینے کے لیے کرفیو لگائے. 1 لاکھ آدمی نے کراس کیا ہے، 2000 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اور رات جولائی کے اینڈ تک یہ فگرز جو ہے تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. یہاں بریک کی کال دے دی گئی ہے، واپس آؤں گا تو شوق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت سے کرفیو کا یہ جو مطالبہ فرمایا ہے وفاقی حکومت سے، کس حد تک یہ رائے قابل عمل ہے. ناظرین، پروگرام کے اختتامی لمحات. شوکت بسرا صاحب، کرفیو کی جو ڈیمانڈ سندھ حکومت کے بیہاف پر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کی جانب سے سامنے آئی ہے، سر کس حد تک سے آپ قابل عمل پاتے ہیں اور اس سے بھی پہلے سر سوال کچھ اور جواب کچھ، سندھ حکومت اس ایک وقت میں کراچی والوں کو ریلیف کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے؟ کورونا کے پیشنٹس، ابھی مجھے بریک میں بتایا گیا ہے کہ وہ 70 سے 80 ہزار والا دور بھی ختم ہوا. اب پر نائٹ 2 اسپتالوں کا میرے پاس موجود ہے ابھی اس وقت ایک میسیج کہ 2 اسپتالوں سے 1 سے 1.5 لاکھ روپے پر نائٹ چارج کیا جا رہا ہے. سر کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہوگا؟ پہلی بات تو نور عارفین جو نصرت سحر عباسی نے گفتگو کی ہے اس کے میں ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں. اور دوسری بات، کریم آغا صاحب کوشش کریں کہ اپنا کام کر لے، صوبہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، اور وفاقی حکومت کے لیے جو بھی سٹیپ ہوں گے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم تو اٹھائے تھے اور اٹھائیں گے بھی. لیکن میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں، بھائی سندھ میں اندر اگر ابھی آپ خود کوٹ کر رہے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار دے کر لوگ اپنے اسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو یہ حکومت کس بات کے لیے ہے؟ یہ جائے اپنے گھر، یہ جائیں جان چھوڑے عوام کی 12 سال سے جن کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، کراچی کا بھی اور پورے سندھ کا، صرف اپنے مفادات، اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے. اور دوسری بات میں ابھی سن رہا تھا چیمہ صاحب کو سوال پوچھا آپ نے کہ لوگ ہیٹ اسٹروک سے مر گئے، آپ کا وزیر اعظم سعودی عرب میں تھا، آپ نے یہ پوچھا کہ بلڈنگ گر گئی ہے کراچی میں، انہوں نے کہا عمران خان. اندازہ کریں عمران خان فوبیا، بات کچھ پوچھتے ہیں جواب کچھ دیتے ہیں. اور بھائی آپ لوگ بھی کچھ کر لو، آپ لوگوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، آپ لوگ سوائے یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرنے کے، بیماری پہ سیاست کرنے کے، لوگوں کی غربت کا مذاق اڑانے کے، لوگوں کی پریشانیوں کا مذاق اڑانے کے، اور آپ کو آتا کیا ہے؟ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، ہمیں سب لوگوں کو ایک قوم بن کر ایک اتحاد کے ساتھ ہم نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ایک کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جہالت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان دونوں کو میں کیا سمجھاؤں کہ اللہ کے بندوں 70 سال یا امریت رہی یا آپ لوگ رہے، آپ نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. پاکستان میں کوئی آپ لوگوں نے اسپتال نہیں بنایا، پاکستان میں کوئی صحت کے انتظامات نہیں ہے، اپنے علاج کی باری آتی ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، غریبوں کو چھوڑ دیا اپنے مرنے کے لیے. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنی زبان تو بند رکھے، اپنے منہ تو بند رکھے. ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سوائے جھوٹ بولنے. سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا کیونکہ آدھا جواب تو میں آپ کا سن ہی نہیں سکا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا، میرے سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا مجھے نہیں معلوم. بہرحال اللہ جانے اور آپ جانے. آپ کو چائے کی چسکیاں مبارک ہوں. نصرت سحر عباسی صاحبہ، میڈم یہ مجھے بتائیے، ماشاءاللہ صحیح کریم خواجہ صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ آپ جو ہے وہ جی ڈی اے جو ہے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کا حصہ بھی ہے، اتحادی بھی ہے. میڈم اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے کیا آپ صوبائی حکومت پر کوئی انفلوئنس ڈال سکتی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کو آپ کسی طرح کنونس کر سکتی ہیں، پی ٹی آئی سرکار کو، وفاق کو آپ کنونس کر سکتی ہیں کہ کسی ایک طرح سے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے
کراچی کے لوگوں پر یہ جو افتاد کورونا نامی آن پڑی ہے، اس ایک وقت میں یہاں جو اسپتالوں میں ہو رہا ہے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو اگر ترک کر کے لوگوں کو ریلیف دینے پر اگر کوئی آمادہ ہو سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ قوم رہتی دنیا تک آپ لوگوں کی مشکور رہے گی۔ میڈم، کیا آپ ایسا کر سکیں گی؟ عارفین دیکھیں، کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لازمی کیبنٹ میں بیٹھ کر ہر چیز ہر بات یہاں کی بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کہنے سے یا عمران خان کر تو رہے ہیں نا، وفاقی حکومت کر تو رہی ہے، یہ نہ مانو والی بات اپنی جگہ ہے۔ اور پھر 18ویں ترمیم جو ہم اگر بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ خدا نہ خاصہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم تو نہیں کریں، لیکن بتا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اس کے بعد اگر وفاق کسی بھی حوالے سے انٹرفیئر کرتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ وفاق ہاتھ ہمارے اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، وفاق یہ کر رہا ہے۔ تو آپ کے سوال کو تو چلے میں مانوں کہ ہاں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کیا پی ٹی آئی کے یہاں والے جو ہیں وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی پرائم ڈیوٹی ہے 12 سالوں سے، اگر خدا نہ خواستہ صوبے پر کوئی ڈیزاسٹر آئے تو جو پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مارات لے رہے ہیں، وہ کس بات کی لے رہے تھے کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ چلے ٹھیک ہے یہ تو ایسی وبا ہے، لیکن پھر بھی عارفین کیا ہاسپٹلز میں اس طرح کے حالات نہیں ہو سکتے تھے کہ 12 سالوں میں آپ بہتر ٹریٹمنٹ دے سکتے عوام کو؟ عام دنوں میں یہ تو چلیں کرونا ہے تو کیا سندھ میں صرف کرونا کے مریض ہیں اور NICVD اور دل کے مریض ہیں، باقی کوئی بیماری نہیں ہے، سب ٹھیک ہو گئے، سب چین سکون بہتر؟ ارے بھائی مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کرونا تو ہے، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے۔ آپ پوچھے نا ہاسپٹلز میں جو انہوں نے کرونا کی اتنی بڑی فائلیں، اور ہمارے CM یوں ہاتھ باندھ کے جس طریقے سے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان جیسا فرما بردار اور ان جیسا سپرمین تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، میں ہی کر لوں گا، میں فائنینس بھی سنبھالوں گا، میں ہوم منسٹری بھی سنبھالوں گا، میں CM بھی، میں پلاننگ آف ڈیولپمنٹ سب کچھ میں کر لوں گا۔ تو کر کے دکھاؤ نا بھائی، ایسے تھوڑی ہے کہ ایک ہی بندہ کرے اور سارے پورٹ فولو لے لو، کو کرنا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا سا توقع کی استدعا ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سر، جو نہیں ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت میں آپ نے کیا پالیسی دے دی اپنے سندھ کی عوام کو کہ کرونا ہے، حالات خراب ہیں، راشن بھی نہیں دیا؟ میڈم آپ کے سوال کا بالکل آپ کے سوال کا جواب لینے ہی جا رہا ہوں، تھوڑا سا جی سر۔ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب شریف آدمی ہیں، ان سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ سر FIR کوئی میرے خلاف بھی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں سر FIR کوئی میرے خلاف بھی نہیں ہے، میں بھی کافی نہیں تو تھوڑا بہت شریف ضرور ہوں، تھوڑا سا توقف۔ میں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سر، میں نے جو سوال محترمہ سے کیا سر میں ریورڈ کر دیتا ہوں، یوں سمجھیے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ وفاق نے آپ کی کس ایک بات کو مسترد کیا، وفاق کی طرف سے آپ پر ناقدانہ تبرے کیے گئے، جو کچھ بھی کیے گئے، کیا اس وقت فار دا سیک آف ہیومینٹی، کیا اس ایک وقت میں سیاست کو ترک کر کے، الزام در الزام کو ترک کر کے آپ سندھ سرکار، میں، ہم سب سر کراچی کے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ان اسپتالوں میں، ان اسپتال مافیا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے میں اور آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سر سب سے پہلے یہ جو سرکاری ہاسپٹل میں جو بھی داخل ہو اس کا اخراجات گورنمنٹ آف سندھ دے رہی ہے۔ میں 3 چیزیں جو ہیں GDS اور PTI سے کہوں گا کہ وہ وفاق میں بیٹھ کر صوبے سندھ کیا سارے پاکستان کی مدد کرے۔ ایک تو یہ کہ ابھی جو بجٹ آئی ہے 5-7 دنوں میں وفاق کی، اس میں 0.7% 0.9% GDP کا ہیلتھ ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ 0.7% کریں بجٹ میں سارے پاکستان کو اور صوبے سندھ کو، راجدھانی کراچی کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ جو ٹڈی دل جو سارے پاکستان کو تباہ ہو رہا ہے اس کے لیے وفاق کچھ نہیں کر رہی ہے، GDA کو چاہیے، کیونکہ یہ خود ان کے جہاں سے یہ چن کر آتے ہیں جن ضلعوں کو تباہ ہو رہا ہے، گڑھ اور دوسرے علاقوں کو۔ تیسرا جو ہے GDA سے میں یہ کہوں گا کہ 18ویں ترمیم اور NLC یہ ختم کرنے آ رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوں، ورنہ آپ کو جو ہے سندھ میں کچھ نہیں ملے گا۔ جہاں تک شوکت بسرا کا تعلق، شوکت بسرا کو چاہیے کہ جو PTI والے پنجاب سے دشمنی کر رہے ہیں اور پنجاب کی دشمنی کر رہے ہیں، لوگوں کے اموات چھپا رہے ہیں، ٹیسٹ کم کر رہے ہیں، لاہور میں 7 سے لوگ جو ہیں ابھی اخبار میں بھی آیا ہے
समरी फ्लोट हुई है, ये जाकर पंजाब और केपी को जाकर संभालें। बाकी ये है कि हम साथ हैं, पाकिस्तान सारे को बचना चाहिए, अमवात कम होनी चाहिए, कोरोना से जान छुटनी चाहिए, जो कि इमरान खान नहीं करे। और आखिरी बात, ये कोरोना का बहरान जब भी ख़त्म होगा, पाकिस्तान के अवाम कमीशन की बात करेंगे कि किन की वजह से कोरोना बढ़ा, किन की वजह से अमवात हुई, और वो पाकिस्तान वो जो भी बनेगा लेटर ऑन 4 महीने 6 महीना 1 साल के बाद, तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली राइट सर पर आएगी। राइट सर, 2 महीने यानी कि ऐसे ही गुजारना है। सर निसार चीमा साहब, आजकल तो बड़ी गाड़ी चल रही है, आपको तो ये बात माकूल लगी होगी। सर इस बात की अफादियत जरा मुझ कमअकल को समझाने की कोशिश कीजिए, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैं जानता हूं। आप उल्टे भी खड़े हो जाएंगे तो भी इंशाअल्लाह ताला इस बात में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप इस बात को किस तरह से बयान करते हैं, मैं देखना चाहता हूं। सर प्लीज शुरू हो जाइए। नहीं, वैसे ये आपने जब फैसला सुना दिया पहले, तो फिर हमारे बोलने का तो फायदा ही कोई नहीं है ना। आपने पहले ही एक फतवा सुना दिया, फैसला सुना दिया। नहीं, फतवा मैंने प्रोग्राम के शुरू में दिया था। ये तो नूरुल्लाह अरफीन साहब, ये तो इमरान साहब से तवक्को तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपने चूंकि मौका दिया तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि हमारी बहन सैर अब्बासी ने जो कुछ कहा, सच्ची बात यह है कि उनके लहजे से जो दर्दमंदी टपकती है, काश उस दर्दमंदी का 10वां हिस्सा भी फेडरल गवर्नमेंट और वहाँ टीम के जो कैप्टन है इमरान खान साहब, उनमें भी नजर आए अमली तौर पर। वहाँ क्या है, वहाँ तो संग दिली है, वहाँ तो तंग नजरी है, गैर इंसानी रवैये हैं और अजीबोगरीब मॉडल है गवर्नेंस का। पता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए निसार चीमा साहब, सर छोटी सी आखिरी थोड़ा सा मुझे वक्त आपने दिया है, थोड़ा मुझे देखें। गवर्नेंस का एक यूनिक मॉडल है जो वो फरमाते हैं कि जनाब ये लॉकडाउन जो है ये तो रीड क्लास ने लगवा दिया। वो फरमाते हैं कि मुझे तो ये देखें खातून अव्वल बताती है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। वो फरमाते हैं मुझे टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। अजीब गरीब गवर्नेंस का मॉडल है। दूसरी बात यह है कि देखें, कौम को गाइड आप नहीं कर सकते, मिसगाइड तो ना करे। आप फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कि देखें, जिसका ये है कि जिसको बुखार हो खांसी हो, ये नहीं है कि वो चल के तो कोरोना का टेस्ट करवाने चल पड़े। देखें, ये WHO की रिकमेंडेशन है कि जिसको भी खांसी है बुखार है उसका जरूर टेस्ट होना चाहिए। बल्कि इसके आगे बढ़ के WHO की रिकमेंडेशन है कि इस रैंडम सैंपलिंग की तरफ, रैंडम टेस्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए। ये क्या ये है कि ये फतवे लगा रहे हैं, ये कोई क्रिकेट का मसला नहीं है, ये मेडिकल इशू है। इस पे आप इस तरह कौम को गाइड ना करें, गाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि देखें, निसार चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। मोहतरमा नुसरत सैर अब्बासी साहब, रहीम ख्वाजा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब और शौकत बसरा साहब, तमाम मौजूद मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ साइन ऑफ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।